वाले हों। तो अकड़ू की तलवार को भी ले लें ताकि खुदा उनके खादम हवालाजात जो हमें बताएं हम खुद भी पढ़ने वाले और बरकत पाने वाले हों। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदा उनके खादम को, खुदा के पाक रूह को और खुदा के कलाम को वेलकम करती हूँ कि जी पास्टर जी आइए खुदावन की कीमती और खूबसूरत बातों को हम करें। वेलकम पास्टर जी। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सब इस्लाम अर्ज करता हूँ। शाजिया, थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से मीटिंग को लीड आउट किया और इसी तरह सब बहन भाइयों ने जो खुदावंद की ताजीम और तारीफ की और दुआएं की और खुदावंद ने यकीनन हम सबको बड़ी बरकत दी। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की पाक कलाम की तरफ मुतवज्जे हों। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जो उसके कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई को देखेगा। इसीलिए हम खुदावंद के पाक कलाम को तवज्जो से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं ताकि हम भलाई अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। आज का मरकजी हवाला पढ़ेंगे अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ खोल सकते हैं। खरूज 9 बाब और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। आज की जो विरद है, आज का विरद हम खुदा उनके पाक कलाम में से अतीक में से खरूज 9 बाब और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। तो वक्त है कि कोई भी जमायत में से इस हवाला को पढ़ने में हाँ जी पास्टर जी। जी जय मसीह की पास्टर जी, 9 मैं पढ़ दूं? जी सिस्टर प्रीमा ने पहले बोला, फिर दूसरी वो बार सिस्टर तबस्सुम पढ़ लेंगे। हाँ, और भी हवाला जाते हैं, आप जरूर प्लीज तैयार रहिएगा ताकि बाकी भी जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। थैंक यू। जी पास्टर जी, खरूज चैप्टर 9 वर्स 1। जी। खुदा का जिंदा कलाम कहता है, तब खुदावन ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर उसे कहा कि खुदावन इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। आमीन। खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावन हम सबको बरकत बख्शिए। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, इस हवाला को पढ़ने के लिए। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। खुदाए कदूस, खुदाए मुहीन, खुदाए जुल जलाल, अजली अब्दी जलाली बाप, हम आपके हजूर आते हैं ताकि आज जो खुदावंद अलाही बातें जो आप हमारे साथ वो भेद खोलने के लिए मौजूद हैं रूल कुदस की सूरत में, जब मैं नाचीज खादम खुदावंद तेरे पाक कलाम में से पढ़ूं, बयान करूं, तो खुदावंद मुझे पीछे कर और खुद आ गया ताकि हम तेरे रूल कुदस की हदायत से तेरे पाक आवाज को समझ सकें, सुन सकें और अमल कर सकें। खुदावंद जब तक तेरा नाचीज खादम बोलता रहे, तेरा रोब और दबदबा छाया रहे और तेरी कुदरत नाज़िल होती रहे। तेरे जिंदा बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से आज जो हमने पढ़ा है इस मरकजी आयत में कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि फरौन के पास जाकर उससे कह। खुदावंद ने अपने बंदा के लिए एक हुक्म सादर किया कि उसको तूने जाकर कहना है कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है।
کہتا ہے کہ آپ نے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس خدا کی بات ہے جو عبرانیوں کا خدا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میرے لوگوں کو جانے دے۔ آج ہم دیکھیں گے ان 10 آفات کا کیا مقصد تھا مصریوں پر لانے کے لیے، اور اس کے کیا معنی ہیں۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کتنی آفات جو ہیں وہ مصر میں آئیں؟ 10۔ 10۔ کس نے کہا ہے؟ یہ جواب کس نے دیا ہے؟ جی پاسٹر جی میں نے۔ اچھا، تھینک یو سو مچ سسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ 10 آفات ہیں۔ 10 آفات کیوں ہیں؟ اس سے بڑھ کیوں نہیں گئیں یا کم کیوں نہیں ہو گئیں؟ آج ہم ان 10 آفات پر ذرا غور و خوض کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 33.5 سال کی زندگی انہوں نے گزاری اور آسمان پر چلے گئے۔ 33 کا عدد جو ہے یہ بھی بڑا اہم عدد ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی اس روح زمین پر زندگی کے ایام گزارنے کے وقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور میں ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہیں جس پر انسان قائم ہے، یہ بھی 33 ہی ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر 12 پسلیاں انسان کی ایک طرف ہیں، 12 ایک طرف ہیں۔ 12 شاگرد، 12 رسول، 24 بزرگ۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ 10 احکام خداوند نے دیے اور پھر اس کے بعد اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے بھی 10 آفات کو بھیجا۔ پہلی آفت کو ہم دیکھیں گے کہ کون سی آفت جو تھی وہ مصر میں آئی۔ تو اگر کسی کے پاس خداوند کا کلام ہے تو وہ میرے ساتھ نکال سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ خروج 7 بعد 20 آیت میں پڑھوں گا، لکھا ہے کہ جی موسیٰ پاسٹر جی میں اور پڑھوں؟ ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق لاٹھی اٹھا کر فرعون اور خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا۔ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، یہ پہلی آفت جو آئی، یہ خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا اور کہا کہ اس کو دکھانا، اس کے سامنے اس کے خادم بھی دیکھیں، تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ جو آفت آئی ہے یہ خدا کے خادموں نے لاٹھی کا استعمال کیا ہے۔ سوری، تو یہ اسی کا سبب ہے۔ اور لکھا ہے کہ دریا کا پانی سب خون بن گیا۔ فلائر نہیں بنا، نہیں تو میں نے وہ 10 آفات اوپر میں نے بنائی تھی، بھائی جان صاحب بزی تھے جس کی وجہ سے، نہیں تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے تھے تو وہ اچھا ہوتا کہ آپ دیکھتے جاتے اور ساتھ ساتھ، لیکن ابھی بھی کوئی بات نہیں، ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے۔ لیکن لکھا ہے کہ اس عمل کے ساتھ جیسے یہ عمل ہوا
پانی کا خون بننا، تو پھر بھی فرعون نے خدا کے لوگوں کی بات نہ سنی۔ اگر ہم کمپیئر کریں آج کے انسان کو، کیا ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم معجزات کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے کام رونما ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خداوند کی بات کو نہیں سنتے؟ تو محض اسی طرح فرعون نے بھی نہ سنی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی پاک کلام میں لکھا ہے کہ 7 دن تک یہ ماجرا، اور پھر خروج 8 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی جلدی جلدی نکال سکتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، یہ 7 8 9 اور 10 اور 11 باب میں یہ 3 ڈاکٹر 4 جی میں باب پڑھ میں۔ دوں؟ جی پڑھیے گا۔ خروج 8 باب اس کی 6 سے 9 آیات مقدسہ کو ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا، اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ موسیٰ آمین۔ نے فرعون سے کہا، جی تھینک یو آمین۔ سو مچ۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں، پہلے بھی آفت آئی ہے تو فرعون نے نہیں سنا، اب دوسری جب آفت آئی ہے انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے۔ آپ نے پہلے یاد رکھنا ہے کہ پہلے لاٹھی کا استعمال ہوا ہے، اب ہاتھ کا استعمال ہوا ہے، اور انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا، اور ہاتھ بڑھانے سے کیا ہوا؟ جتنا پانی تھا جوہر میں، دریاؤں میں، ندیوں میں، جہاں جہاں بھی پانی تھا وہاں پر مینڈک آ گیا۔ مینڈک کوئی دیکھنے میں اتنے اچھے نہیں لگتے۔ میں فاروق آباد میں پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمنری میں جب پاسٹر اور چیپلین اور بائبل ٹیچر بن کر گیا تو وہاں جو گھر مجھے دیا گیا، میرے ایلڈر صاحب مجھے بتانے لگے، بشارت صدیق صاحب، وہ پہلے اس گھر میں رہتے تھے، کہتے تھے پادری صاحب اس میں ہر روز 250 مینڈک گھر میں آتے ہیں، آپ کو نکالنے پڑتے ہیں۔ تو مجھے تو مینڈک سے بڑی کوفت ہے، سے بڑی عجیب سا لگتا ہے، میں تو نہیں وہاں پر بیٹھ سکتا، لیکن گھر مجھے وہی انہوں نے دیا تھا۔ بھائی جون لطیف جانتے ہیں، جو قبرستان میں نئے گھر 1 2 بنے تھے نا، تو وہاں پر تو سب سے پہلے میں نے پھر اپنے خداوند سے دعا کی، کیونکہ مینڈک تو ایک آفت ہے، اگر آپ کے گھروں میں، آپ کے برتنوں میں یا آپ کے راستوں میں وہ آ جائیں تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے اور بڑا برا لگتا ہے۔ میں نے دعا کی، میں نے کہا خداوند آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مینڈک جو ہے نا مجھے بڑے برے لگتے ہیں، تو لہٰذا میں مینڈک نہیں چاہتا اپنے گھر میں۔ اب دیکھیں، اگر 3 بیڈ روم میں، 2 واش روم میں، سٹنگ روم میں، کچن میں مینڈک آئیں اور 250 مینڈک ہر روز کوئی نکالے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ لہٰذا میں نے دعا کی، تو یقین کیجئے گا کوئی غلطی سے دروازہ کھلا رہے تو ایک آدھا آ جائے، ورنہ کبھی 200 کیا 10 بھی نہیں تھے مینڈک ہمارے گھر میں آئے، کبھی بھی نہیں تھے آئے۔ ایسے جیسے خداوند نے ان کا روح بدل دیا۔ اور یہ معجزہ جو لائیو معجزہ ہے، یہ جو میرے
رہنے کی جگہ کا معجزہ ہے یہ، جو جہاں پر خداوند نے مجھے رکھا، مجھے گھر دیا، تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، چاڑ آئے، اتنے مینڈک ہو گئے کہ انہوں نے ملک مصر کو ڈھانک لیا، پلین جگہ پر، پانیوں میں، پانی سے نکلتے ہوں گے، چھلانگے مارتے ہوں گے، انہوں نے ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ اور فرعون نے کیا کہا؟ بلوایا موسیٰ کو اور ہارون کو، بلوایا اپنے پاس، اور ایک درخواست کی کہ آپ کیا کرو، آپ خداوند سے شفاعت کرو۔ شفاعت کہتے ہیں انٹرسیسری پریئر، یعنی کسی کی تکلیف ہے، کوئی مجھے کہتا ہے کہ میرے لیے پاری صاحب خدا سے دعا کریں، تو یہ انٹرسیسری پریئر ہے، شفاعتی دعا ہے یہ۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ شفاعتی دعا کرو تاکہ خداوند مینڈکوں کو میرے اور میری رایا، میرے ملک میں سے، میرے لوگوں میں سے دفع کرے۔ اچھا، اس کا ایک شفاعت کی دعا، کم از کم اس کو احساس تو ہوا، یہ دوسری آفت میں اس کو احساس ہوا کہ شفاعت موسیٰ اور ہارون کر سکتے ہیں۔ آج بھی شفاعتی دعائیں ہم کرواتے ہیں۔ ابھی جو آخر میں دعا کرے گا بھائی یا بہن یا پاسٹر یا کوئی ایونجلسٹ، تو شفاعتی دعا ہم ان کو نام پیش کریں گے کہ ہمارے لیے شفاعتی دعا کریں۔ تو اس نے بھی درخواست کی کہ ہمارے لیے شفاعتی دعا کرو تاکہ مجھ سے اور میری ریت سے یہ مینڈک جو ہے یہ دفع ہو جائے، نکل جائے۔ اب خروج 8 باب اور اس کی 17 آیت میں ایک اور آفت کا ذکر ہے، اور یہ آفت جو ہے جوئیوں کی آفت ہے، لائس یا گنیڈز انگریزی میں کہتے ہیں۔ لکھا کہ لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا، اب وہ ہاتھ بھی بڑھا رہا ہے اور لاٹھی بھی بڑھا رہا ہے، پہلے لاٹھی پھر خالی ہاتھ کو بڑھایا، اب دونوں چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ نے ذرا غور کرتے جانا ہے۔ تیسری آفت میں لکھا ہے کہ لاٹھی اور اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور زمین کی گرد پر کو مارا، مٹی جو ہے زمین کی گرد پر اس نے ایسے ہاتھ بڑھا کر زور سے زمین پر لاٹھی کو مار دیا۔ کیا ہوا؟ انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، جوئیں ہو گئیں، انسانوں کو بھی اور حیوانوں کو بھی، ان کے بدنوں کو انہوں نے ڈھانک لیا۔ اور جوئیوں کو کاٹنا بڑا برا کاٹنا ہوتا ہے۔ اگر کسی ہمارے بھائی بہن بیٹی کسی کے سر میں، تو وہ ایسے ساری کھجلتا رہتا ہے، تو کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی لینا پڑتا ہے، کوئی لیکوڈ، تاکہ وہ لگایا جائے۔ اور میں نے، خداوند معاف کرے، میں نے ایک میت کو دیکھا، LDA کوارٹر لاہور میں کوئی ڈیتھ ہوئی، تو ایک عورت تھی، وہ اس کی زندگی کو میں نے دیکھا تھا کیونکہ دور نزدیک سے ہمارے عزیز تھے، وہ ڈرامہ بہت دیکھتی تھی، حتیٰ کہ اتنے ڈرامے دیکھتی تھی ٹی وی پہ کہ اگر کھانے کا ٹائم ہو گیا نا تو کھانا نہیں پکانا جب تک وہ ڈرامہ ختم نہ ہو جائے، اس کے بعد انہوں نے کھانا بنانا ہے۔ تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں گیا، تو اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے ہونٹوں کو بھی ایسے جیسے کھا رہی تھیں، بالوں میں سے گر رہی تھی مرے ہوئے شخص کے۔ ظاہر ہے غسل تو انہوں نے دیا ہی ہوگا، اتنی جو یہ ایک بہت بڑی آفت ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بھی حال۔ تو اب وہاں پر بھی کیا ہوا ہے، گرد کو جیسے لاٹھی سے مارا گیا ہے، انسانوں اور حیوانوں پر جوئیں آ گئیں، تمام گرد۔ اب مٹی تو دھول تو ہر جگہ ہوتی ہے،
جہاں پر روڈ ہے وہاں پر بھی دھول ہے، کناروں پر مٹی ہے، ہر جگہ پر چوئیاں، وہ گرد جوئیوں میں تبدیل ہو گئی۔ عزیزو، یہ آفت جب ان پر آئی تو فرعون کی زندگی کیا وہ سوچ رہا ہوگا؟ وہ فوراً بھاگ کر اپنے جادوگروں کے پاس جاتا تھا یا ان کو بلواتا تھا، فوراً بلواتا تھا۔ انہوں نے خون بھی بنایا، مینڈک بھی بنا دیے، اور یہ جو جوئیں تھیں یہ بھی انہوں نے اپنے کرتب سے بنا دیے۔ لیکن ختم جب نہ ہوتی تھی تو پھر وہ اس وقت رجوع کرتے تھے موسیٰ اور ہارون کی طرف، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ان کی نہ سنی، پھر بھی نہ سنی۔ پھر خروج 8 باب اور اس کی 24ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ جی پاسٹر جی، میں جی پڑھتی ہوں پڑھیے گا 24 جی۔ 8 کروج 8 and 24 ورس کہتا ہے، خدا Yes. کا زندہ کلام کہتا ہے، چنانچہ خداون نے ایسا ہی کیا، اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں مچھروں کے گول بھر گئے، بھر گئے اور ان مچھروں کے گولوں کے سبب سے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔ ناس ہو گیا۔ آمین۔ آمین۔ اب جو خداوند نے چوتھی آفت ان پر بھیجی ہے وہ مچھروں کی آفت ہے۔ خداوند نے ایسا ہی کیا، 3 آفتوں کو بھیجا اور چوتھی آفت کو خدا نے مچھروں کے صورت میں بھیج دیا۔ پہلے موسیٰ اور ہارون کی معرفت اس نے ایک عمل کے ذریعہ سے، ایک کام کرنے کے ذریعہ سے آفتوں کو لایا، اب خداوند نے مچھروں کے گول ان پر بھیج دیے، اور لکھا ہے کہ سارے ملک کا ناس ہو گیا۔ مچھروں کا اندازہ تو ہم سب کو ہی ہے، اگر وہ ڈنگ لگاتے ہیں اتنی درد ہوتی ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہاں کھجلی بھی کرنی شروع کر، رات سو نہیں سکتا بندہ۔ ہم گاؤں میں ہوتے تھے تو جب یہ دھان کی فصل لگتی تھی، پانی کافی ہوتا تھا، مچھر پیدا ہو جاتا تھا تو رات کو مشکل تھا، سونا مشکل تھا۔ لوگ ہاتھ کے بنائے ہوئے پنکھے جو تھے ان کے ساتھ ویسے ہوا دیتے رہتے تھے اور بڑی مشکل تھی۔ اب جو غول کے غول آ جائیں، جیسے بڑے بڑے جتھے بن کے مچھر آ جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو کوئی کدو ہی آتے ہیں تو ہم رات کو سو نہیں سکتے۔ تو اب یہاں پر خداوند نے جو غول کے غول بیچے ہیں انہوں نے ناس کر دیا۔ آپ کو پتا مچھروں سے کیا کون سی مرض ہوتی ہے؟ ملیریا ہو جاتا ہے، اور ملیریا پھر بڑھتے ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ اس کو کہتے ہیں کہ گردن توڑ بخار، پھر انسان مر بھی جاتا ہے۔ تو یہ جو آفت تھی، اس آفت کے آنے سے وہ کہنے لگا کہ اب بھائی، موسیٰ اور ہارون سے کہنے لگا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اس ملک میں قربانی کرو۔ کہتا ہے کہ یہ بھائی تکلیف برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے تو یہ اپنے خدا کے لیے جاؤ اور قربانی کرو۔ موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت کرتے ہیں۔ سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنسار کر ڈالیں گے؟ پس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ انہوں نے بادشاہ کی بات کو نہیں مانا، فرعون کی بات کو نہیں مانا،
انہوں نے کہا نہیں، ہم ادھر ان کے سامنے تو ہم اپنے خدا کے لیے قربانی بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم 3 دن کا بیابان کی راہ کا چل کے جیسا خداوند ہمیں حکم دے گا۔ عزیزو، خدا کے حکم کو ماننا، سننا، سمجھنا، یہ ہم سب کے لیے بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے۔ جیسے مگر آپ کو پتہ ہے اگر ملک میں کوئی غلام ہو اور پھر ان کا اتنا وہ سٹیٹس بھی نہ ہو تو وہ کوئی آگے بادشاہ کی بات کو نہ مانے، تو یہ بھی ایک بڑی پاور کی بات ہے۔ تو یہ موسیٰ اور ہارون نے بھی ایسا ہی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے بادشاہ کہہ رہا ہے تو ہم فوراً جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح کا۔ فرعون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھی، اگر آپ بیابان میں جا کر قربانی دینا چاہتے ہیں تو آپ جاؤ، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ اب لگتا ہے کہ ان کو پتہ چل رہا ہے، فرعون کو اور مصریوں کو، کہ ان لوگوں کے ہمارے پاس رہنے سے کیا ہے، آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے، لہٰذا اس نے درخواست کی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن زیادہ دور نہ جانا اور ہماری شفاعت کرنا، قریب رہنا، تاکہ کوئی ایسا مسئلہ بنے تو ہم فوراً تمہیں بلا کر اپنے خداوند کے آگے شفاعت کروا سکیں۔ یہ وہ بات جانتا تھا کہ شفاعت صرف موسیٰ اور ہارون ہی ہماری کر سکتے ہیں خداوند کے سامنے۔ عبرانیوں کے خدا کے آگے ہمارا شفاعت کرنا ان کا ہمارے فائدے کی بات ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات کو جانا کہ ان کا قریب رہنا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ آج خدا کے لوگوں کا، خدا کے روح القدس کا ہمارے ساتھ رہنا بڑا اہم اور ضروری ہے۔ اگر ہم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم مصیبتوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے قریب رہنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے قریب نہیں ہوں گے تو پھر شاید روح القدس ہماری شفاعت بھی نہ کرے۔ اب روح القدس آہیں بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جب ہم اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں، کہتا ہے تیرے سامنے تو میں نہیں کرتا تیری شفاعت، لیکن میں جاتا ہوں، جب میں جاؤں گا تو میں وہاں پر کروں گا، اور مچھروں کے گول فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں اب آپ چاہتے ہیں کہ مچھر ملیریا میں نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ کل ہی خداوند دور کر دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ فرعون آگے کو دعا کر کے لوگوں کو خداوند کے لیے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے دے، اور وہ جو قربانی گزرانتے ہیں وہ قربانی بھی گزرانے دے۔ پھر میں مچھروں کو کہوں گا کہ کل دور ہو جائیں۔ اور پھر ہم دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں اب 5ویں جو آفت ہے، خروج 9 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے خداوند نے دوسرے دن ایسا ہی کیا اور مصریوں کو کے سب چوپائے مر گئے، لیکن بنی اسرائیل کے چوپاؤں میں سے ایک بھی نہ مرا۔ پریز دا لارڈ۔ دیکھیں اب خداوند، پہلے تو اجتماعی طور پر وہ آفتیں آئی ہیں 4 جو سب پورے ملک میں آئی ہیں، اب خداوند 5ویں آفت میں اپنے لوگوں کی اب وہ ان کو قدر دکھا رہا ہے۔ اب کیا ہے، وہ جو جانور تھے ان کے چوپائے 4 پاؤں والے وہ مر گئے، لیکن اسرائیل کے ہاں جتنے جانور تھے وہ نہ مرے۔ خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں بٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو، اور موسیٰ اسے فرعون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے۔ اس سے کہا کہ اب راکھ اپنے ہاتھ میں لو، مٹھی میں لو، اور ایسے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کر کے اڑا دینا، اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر
پھوڑے اور پھپھولے بن گئے۔ یہ جو آفت تھی یہ بھی خطرناک آفت تھی۔ پھوڑوں کا خدا معاف کرے ہمیں کوئی اگر کئی دفعہ تو آپریٹ کروانا پڑتا ہے، آپریشن کروانا پڑتا ہے اگر کوئی زیادہ، تاکہ وہ گمیر شکل جو ہے وہ نہ اختیار کرے یا اس میں گہرا زخم نہ ہو جائے، پٹھوں کو نہ، ٹیشوز کو نہ وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیں۔ تو پھوڑوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی کے جسم کا پھوڑ وہ ہڈی تک دیکھ ٹیشوز سے گزر کر ڈیمیج کر کے ہڈی تک جا پہنچا تھا۔ اب یہاں پر بھی جو انہوں نے راکھ لی ہے اپنی مٹھی میں بند کر کے ہوا کی طرف اڑا دی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو گئے ہیں؟ پھوڑے ہو گئے ہیں۔ اور جب پھوڑے ہو گئے ہیں جسم پر، تو یہ چھٹی آفت جو ہے وہ جانوروں کے فوراً چپاؤں کے بعد اب وہ انسانوں اور جانوروں کے بدنوں پر پھوڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اور جب وہ پھوڑے اور پھپھولے بن گئے تو جادوگروں نے بھی پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے، لکھا ہے کہ وہ نہ رہ سکے، کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی، پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ اب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرعون کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو؟ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، وہ اپنی پاور کو خدا سمجھتا تھا کہ میں خدا سے کم نہیں ہوں، میرے پاس اتنے لوگ ہیں جو یہ چیزیں جو یہ بناتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ اپنے آپ، وہ زندہ خدا جو تھا، لیونگ گاڈ جو تھا، اس کو وہ بھول گیا تھا۔ وہ فانی خدا بنا ہوا، کیونکہ وہ انسان فانی ہے، فانی جو ہے وہ اپنے آپ کو لیونگ گاڈ سمجھ رہا ہے، جو کہ ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں۔ اور جب یہ انہوں نے منظر دیکھا تو لکھا کہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو، کیا پھر تو اس کے پاس جا اور اسے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک طرف خداوند ان کی غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف خداوند ان کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، ان کو اپنی قربت عطا کرنا چاہتا ہے۔ ان 10 آفات کا مقصد یہ تھا کہ وہ خداوند کے قریب آ جائیں، خداوند کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسری بات، ان کو خداوند آزاد کرنا چاہتا تھا، غلامی سے نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر نازل کروں گا، تاکہ تو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں ہے۔ اب خداوند اس کو بتانا چاہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا جان رہا ہے، تو میں تمہیں اب بتاؤں گا ساری بلائیں آفتیں نازل کر کے کہ میری مانند کوئی نہیں ہے، میں لیونگ گاڈ ہوں، میں آسمانی خدا ہوں، آل مائٹی گاڈ ہوں، اور میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رعیت کو وبا سے مارا ہوتا اور تو زمین پر سے ہلاک ہو جاتا۔ خداوند کہتا ہے ابھی تو میں موسیٰ اور ہارون کو حکم دے رہا ہوں اور ان سے کروا رہا ہوں، اگر میں اپنا ہاتھ بڑھاتا تو زمین پر ہلاک ہو جاتا، ختم ہو جاتا، سب لوگ ختم۔ پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ کیوں خداوند نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا، کہ کر رہا تھا؟ تاکہ اپنی قوت خداوند اسے دکھائے کہ میں قوت والا خدا ہوں، میں قادر خدا ہوں، میں قدرت والا خدا ہوں۔ یہ بات دکھانا چاہتا تھا
تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے. خداوند کہتا ہے کہ تاکہ پوری کائنات کے لوگ یہ جان جائیں کہ وہ خدا ہے جو لیونگ گاڈ ہے، جو زندہ خدا ہے، جو آپ کی اور میری پریشانیوں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے. وہ پوری دنیا میں ایک ہی واحد خدا ہے. یہ خداوند اس کو دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اس کے دل کو سخت کیا ہوا تھا کہ خالی فرعون ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی کائنات دیکھ لے اور جانچ لے کہ خداوند جو ہے وہی لیونگ گاڈ ہے. کیسی زبردست بات ہے. اس کے دل کو سخت کرنے کا مقصد خداوند کا یہ تھا کہ ساری دنیا کو وہ دکھا دے. فرعون بھی دیکھ لے اور تمام مصری بھی دیکھ لیں اور ساری دنیا بھی دیکھ لے، اور یہ بات مشہور ہو جائے کہ خداوند جو لیونگ گاڈ ہے، جو زندہ خدا ہے، وہ ہمارے ساتھ. کیا تو اب بھی میرے لوگوں کو کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے اور ان کو جانے نہیں دیتا؟ اب خداوند ایسے لگتا ہے جیسے اس کے ساتھ سخت ہو رہا ہے. اور دیکھ، میں کل اسی وقت ایسے بڑے اویلے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے. پس آدمی بھیج کر اپنے چھپاؤں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے، کیونکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے، ان پر اویلے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے. سو فرعون نے اپنے خادموں میں جو خداوند کے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے نوکروں اور چپاؤں کو گھر میں بگا لے آیا. جن سے وہ پیار کرتا تھا، نوکروں سے، ان کو کہتا ہے جلدی جلدی اندر آ جاؤ، باہر نہ رہنا. اور جنہوں نے خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے اپنے نوکروں اور چپاؤں کو میدان میں رہنے دیا. اب یہ بھی بڑی قدرت کی بات ہے، آپ بھی نہ غور کرنا ہے. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. خداوند نے بتا بھی دیا بھائی جانوروں کو، نوکروں کو، لوگوں کو، سب کو اپنے کمروں کے اندر کر لو. لیکن لوگوں نے کیا کہا ہوگا، اتنی آفتیں آئی ہیں، ٹال گئی ہیں، تو اب یہ بھی آئے گا تو کچھ وقت کے لیے ہوگا اور ہم بچ جائیں گے. لیکن جنہوں نے خداوند کے حکم کو نہ مانا وہ ہلاک ہو گیا. خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا، سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گریں. خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ حکم دیتا رہا، ان سے کرواتا رہا. وہ آسمان کی طرف ہاتھ بڑھا کر وہ کہتے رہے اور اولے گرے. اور کیا ہوا؟ اتنے زیادہ کہ درختوں کے پتے، کھیت تباہ ہو گئے. اور جب تباہ ہو گئے تو خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے، پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی. خالی اور برف کے یا وہ بڑی بڑی برف کے گولے نہیں تھے گرے، ان میں آگ بھی تھی. کیسی بات ہے، ایک طرف پانی ہے ایک طرف آگ ہے. پانی برف کی مانند ہے اور آگ اس کے چوگرد ہے. جہاں پر آگ اور اولے گرتے، خواہ جانور ہوتا، خواہ سبزی ہوتی، خواہ حیوان ہوتا، وہ ہلاک ہو جاتے، جل جاتے، اس کی تاب نہ لا برداشت کر سکتے. اور لکھا ہے کہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصر قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے. بہت وزنی تھے. ہمیں نہیں پتا ان کا وزن کتنا تھا، یہاں لکھا نہیں گیا، لہٰذا لکھا ہے کہ بھاری تھے، بہت بھاری تھے. ہو سکتا ہے جہاں گرتے ہوں وہ ہلائے بھی نہ جائے، کیونکہ وہ آگ بھی تھی اس کے ساتھ، تو وہ لوگ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے ہوں گے، اپنے راستوں سے بھی نہیں ہٹا سکتے ہوں.
عزیزو، لکھا ہے کہ انسان کیا حیوان سب کو مارا اور کھیتوں کی ساری سبزیوں کو بھی اولے مار گئے اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا۔ اتنے وزنی تھے درخت، آپ کو پتا ہے درخت تو بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، وہ تو نہیں اتنی جلدی کاٹنے سے بھی مشکل سے کاٹے جاتے ہیں۔ لکھا کہ اتنے بڑے تھے کہ وہ آگ کا گولا، برف کی چوگرد آگ جس درخت پر بڑھتا تھا اس کا ٹہن ٹوٹ جاتا تھا، وہ درخت ٹوٹ جاتا تھا۔ بڑی زبردست آفت تھی۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے پھر یہ ریئلائز کیا، محسوس کیا کہ خداوند صادق ہے۔ اب اس کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، کہنے لگا کہ خداوند صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں گناہگار ہیں۔ یہاں پر وہ اس آفت کے بعد وہ اقرار کر رہا ہے۔ 7ویں آفت میں آ کر اس نے اقرار کیا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، خداوند سچا ہے، وہ صادق ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور خداوند سے شفاعت کرو کیونکہ یہ زور کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بند ہو جائے۔ ظاہر ہے آتے ہوئے ہم آسمان سے دیکھیں بہت بھاری گولا آ رہا ہے، اس کے چوگرد آگ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ آگ میں لپٹا ہوا ہے اور نیچے آ رہا ہے ساتھ گرج۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند سے شفاعت کرو، میں جان گیا ہوں کہ خداوند صادق ہے، میں اور میری رعایا جو ہے ہم گناہگار ہیں۔ اقرار اس نے کر لیا۔ یہ 7ویں آفت میں، اور پھر 8ویں آفت خداوند نے نازل کی ہے۔ خروج 10 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، کہ ٹڈیاں سارے ملک مصر میں چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا۔ اب یہ بات غور کریں ذرا، اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو وہ ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی۔ یہ جو ٹڈیاں تھیں اتنی کثرت کی تعداد میں تھیں کہ جیسے وہ اڑتی تھی تو نیچے اندھیرا چھا جاتا تھا، جیسے مینڈک ہر جگہ، جیسے جوئیاں ہر جگہ۔ اب یہاں پر وہ ٹڈیاں آپ کو پتہ ہے ہریاول کھاتی ہیں، اور لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں کہ جو پتے بچے، جو درخت کے چھلکے یا گیلے رہ گئے، وہ ان ٹڈیوں نے کھا لیے۔ سبزیاں جو کھیتوں میں تھیں وہ ان ٹڈیوں نے کھا لی۔ اب انسان کے لیے کھانے کو بھی کچھ نہیں بچا۔ اب وہ پیاس کا بھی انہوں نے ذائقہ برداشت کر لیا، جب پانی خون بن گیا، پھر موسیٰ کو بلایا شفاعتی دعا کے لیے، پھر اس کے بعد جوئیاں، ٹڈیاں، مکھیاں، فلائز، مکھیاں بھی آفت ہیں۔ لکھا کہ اتنی مکھیاں آ گئیں کہ ان کا کھانا پینا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اور پھر جب یہاں پر ٹڈیاں آئی ہیں تو انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اسی نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ اور پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے۔ کہتا ہے کہ اب یہ کھانا بھی ان کا ختم ہو گیا، لیکن دل اس کا سخت ہے، ابھی بھی میں نے کیا ہوا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جان جائیں کہ میں آسمانی خداوند ہوں، اور یہ پہچان جائیں کہ عبادت کے لائق بھی وہی خدا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اتنی تاریکی اور اندھیرا جب اس نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، چھا گیا کہ کچھ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اور یہ اندھیرا جو تھا، تاریکی جو تھی، یہ اتنی ہولناک تاریکی تھی کہ وہ بےچارے ٹٹول کر، اگر کسی نے اپنی جگہ بائبل میں لکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے، اتنی گہری تاریکی تھی۔ اندھیرا بڑا خوف پیدا کرتا ہے،
اندھیرا گناہ کی علامت بھی ہے۔ عزیزو، جب انسان کی زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے وہ اٹک جاتا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ ضروری ہے، جیسے خداوند کے پاک کلام میں زبور 119 سے 105 آیت میں لکھا ہے، خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہمیں روشنی چاہیے، ہمیں خدا کا کلام ہمارے لیے روشنی ہے۔ یہ کلام ہی، یہ حکم ہی اس کا یہ بتاتا تھا اس کو کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ اور یہ ماجرا جو تھا، یہ 3 دن تک نہ کسی نے کسی کو دیکھا، نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا تھا۔ کیسی خوبصورت بات ہے! خداوند نے ایسے معجزہ کیا کہ ان کے چھپائے بھی مر گئے، لیکن بنی اسرائیل کے چھپائے نہ مرے۔ ان کے اوپر جو اندھیرا چھا گیا تھا وہ گہری طریقے کا 3 دن کے 3 کا عدد بھی کاملیت کا عدد ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق وہ قبر میں سے جی اٹھے۔ سبت کے دنوں نے اپنے حکم کے مطابق، کیونکہ کسی بھی دن کا اگر 1 گھنٹہ بھی ہو جاتا تھا تو وہ 1 دن ہی شمار ہوتا تھا، اس لیے اس کو 3 کا عدد بھی یہاں پر اس بات کی علامت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے نجات کے منصوبے کو پورا کر کے پھر زندہ ہو کر باپ کی دائنی طرف بیٹھ کر یہ ظاہر کیا کہ آئی ایم دا لیونگ گاڈ، کہ میں زندہ خدا ہوں۔ پھر اس نے بلوایا ان کو، کہا تم جاؤ خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور یہیں چھوڑ دو، جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ کہتا ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھی لیتے جاؤ۔ پہلے وہ بچوں کو بھی نہیں تھا جانے دیتا، اب وہ کہتا ہے کہ جانوروں کو نہ لے کے جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہی جانور بچے ہوں جو مصر میں اسرائیل کے گھروں میں تھے، تو انہوں نے کہا یہ جانور بھی لے جائیں گے تو ہمارے پاس تو کوئی جانور بھی نہ رہے گا، کیونکہ آفت آئی تھی، اس نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے چھپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر قربانی کے ہم خداوند کے حضور عبادت کریں۔ لہذا آخری آفت خروج 11 باب اور اس کی 5ویں آیت، کوئی اگر پڑھنا چاہے تو پلیز پڑھ دیجئے گا، اگر کسی نے بائبل کو نکالا ہوا ہے، کھولا ہوا ہے تو۔ جی پاسٹر جی میں کرتی ہوں۔ جی پڑھیے گا خروج سسٹر جی۔ 11 کہتا ہے، اور 5واں باب، اور ملک مصر کے سب پھیلوٹے فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے، اس کے فولیٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے فولیٹے تک، اور سب چوپایوں کے فولیٹے مار جائیں گے۔ آمین۔ آمین۔ اب یہ خداوند نے فرمایا، کہتا ہے کہ آدھی رات کے وقت میں جاؤں گا ملک مصر میں، اور ملک مصر کے لوگوں کے نوکروں سے لے کر افیسرز تک، فرعون کے گھرانے سے لے کر ایک غریب ترین شخص تک، سب کے پلوٹے جو ہیں، بلکہ ان کے نہیں، حیوانوں کے بھی پلوٹے جو ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ عزیزو، جب یہ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل کے پلوٹے، خداوند نے کہا تھا اس کو کہ ان کی چوکٹوں پر برے کا خون لگا دو، تاکہ جب موت کا فرشتہ اوپر سے گزرے تو ان کے پلوٹے ہلاک نہ ہوں، کیونکہ یہ آفت اب آئے گی اور اس کے بعد میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ 10 احکام، 10 آفتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ان کو غلامی سے خداوند نے نجات دی اور مصر کی غلامی سے نکال کر وعدہ کی ہوئی سرزمین کی طرف لے کر گئے،
آج خداوند ہمیں 10 احکام کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو، خداوند کا کسی انسان کے دل کو سخت کرنا، تکلیف کو بھیجنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند کی طرف رجوع لائے اور خداوند اس کی طرف رجوع لائے۔ اب یہاں پر بھی اس کے سخت دلی کے سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں دکھاؤں کہ میں ہی ساری دنیا میں خداوند ہوں۔ لوگوں کو بھی خداوند نے ان آفتوں کے ذریعہ سے، وہ لوگ جو غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے، جنہوں نے اپنے اور خدا بنائے ہوئے تھے، جو دولت کو خدا سمجھتے تھے، جو سرمایہ کاری کو اپنا خدا سمجھتے تھے، جو اپنے روب اور دبدبا کو خدا سمجھتے تھے، جو اپنے اختیار کو خدا سمجھتے تھے، خداوند نے ان پر ظاہر کیا کہ دنیا میں صرف میں ہی خداوند ہوں، اور میں ہی لیونگ گاڈ ہوں، اور میں ہی زندگی دینے والا خدا ہوں۔ اور یسوع مسیح آیا، اس نے یوحنا 10:10 میں کہا، بتایا کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، ہلاکت کی نہیں، کثرت کی زندگی۔ ابنڈنٹ لائف انگریزی کی بائبل میں لفظ آیا ہے، ایسی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی جس کا اختتام ہی نہ ہو۔ عزیز و خداوند آج کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے کثرت سے برکت بخشے، آمین۔ آمین آمین، پریز دا لارڈ۔ تھینک یو پاسٹر جی، قیمتی اور خوبصورت باتوں کے لیے اور ان 10 ہفتوں کے لیے جو خداوند کے لانے کا مقصد تھا کہ وہ خداوند کی طاقت اور قوت کو دیکھیں اور خداوند کے نام کو پہچانے، کیونکہ خداوند جو زندگی کا بانی ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خداوند ان کی بھی ہلاکت نہیں چاہتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ وہ خداوند پہ ایمان لائیں، اپنی زندگیاں خداوند کو دے، لیکن انہوں نے اپنے سخت دلی کی وجہ سے نہ چاہا اور توبہ نہ کی اور ہلاکت کا سبب